आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। आज हम लाइव आए हैं और बहुत अहम गुफ्तगू करेंगे आज, और मैं चाहूंगी कि सब जरा सब्र तहम्मुल के साथ हमारी गुफ्तगू सुनिएगा। मौजूदा सूरत हाल अफगानिस्तान की, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके लिए हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हमारे साथ ज्वाइन किया है एजाज खान ने, जो कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, लॉयर भी हैं, तजिया निगार भी हैं। साथ में हमारे जो मौजूद हैं वो न्यूजीलैंड से कैसर रशीद साहब ने, एजुकेशनिस्ट हैं, और अभी जो हाल में एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू हमने सर्कुलेट किया है जनरल एहसान से, उन्होंने इस हालिया इंसिडेंट के बाद जो है बड़ा तफसीली इंटरव्यू किया था, वो भी काफ़ी वो था कि जिससे अवेयरनेस लोगों में पैदा हुई। साथ में हमें जो है ज्वाइन कर रहे हैं हज़ारा कम्युनिटी के यहाँ पे लीडर हैं शमसुल अब्बास साहब, हम उनसे भी बात करेंगे, उन्हें भी शामिल करेंगे अपने साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये प्लेटफॉर्म और आज ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, और ये बहुत ज़रूरी है कि एक इन्फॉर्म डिस्कशन हो और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो थोड़ी सी सामने आए। तो पहली तो बात ये है कि इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट नाउ, इट्स अ शिफ्ट ऑफ पावर्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर, और उसके साथ साथ जो है उसकी जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं वो भी चेंज होते हैं, और ये बड़ा इनएविटेबल फिनोमिनन है जो होने जा रहा है। और ये इसका जो है ताल्लुक बहुत आगे तक जुड़ा हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये, आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी ड्रामा है, बट जो उसका ताल्लुक है वो दुनिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उससे भी जुड़ा हुआ है, और जो अब नई इकोनॉमिक पावर्स इमर्ज हो रही हैं, और पाकिस्तान भी उनमें से एक है। तो ये समझ लें एक ब्लॉक जो है वो, जो एक हम बड़े अरसे से कह रहे थे कि इट्स एन इनएविटेबल कि ये ब्लॉक इवेंचुअली राइज होगा, इमर्ज होगा, तो ये उसकी शुरुआत है। सो अभी अभी जो एक इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो गया है कि बड़ा जुल्म हो रहा है अफगानिस्तान में, और तालिबान की हुकूमत आने से पूरे खित्ते को खतरा है। मतलब लोगों की जो तवक्कुआत है तालिबान से वो बड़ी खतरनाक है, जो जर्नल एक वो देखा जाए। जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो कुछ भी काबुल का फॉल जो हुआ है कल रात को, टॉप आर्मीज, टॉप एनालिसिस की जो एनालिसिस रिपोर्ट्स थी वो सारी फेल हो गई हैं। और ये कैसे हुआ, कैसे मुमकिन हुआ, उसके दो पर्सपेक्टिव मुझे तो नजर आते हैं। एक तो ये है कि नजरिया जीता है यहाँ पर, एक उनका स्टैंड था। 20 साल में उन्होंने बहुत सारे अपने साथी गंवाए और फिर उनको फाइनली फतह हुई है, और इसीलिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने आज सदारती महल में जो सूरत पड़ी है, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, वो इसकी अक्कासी है कि उनका ईमान जो था वो अल्लाह पे था, और वो शायद जिहाद फी सबिलिल्लाह कर रहे थे, और उनको अल्लाह ताला ने फतह दी है, और फतह भी ऐसी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब दूसरा पर्सपेक्टिव उसका ये है कि इसका लोगों में एक खौफ, एक हिजान पैदा हो गया है, वो राइटली, क्योंकि इन्हीं तालिबान की जो पहली लीडरशिप थी जो 1994 में गवर्नमेंट में आई थी, उनका कोई रिकॉर्ड, उनका ह्यूमन राइट्स के बारे में जो बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए लोग डरे हुए हैं। लोग इनकी प्रीवियस सलूक से अभी तक वो बाहर नहीं आ पाए, एंड आई एम होपिंग दैट के इस टाइम पे तालिबान जो हैं वो उस तरह की हरकतें नहीं करेंगे और अकल से काम लेंगे, जैसा कि उन्होंने लिया। उन्होंने साबित किया दोहा की नेगोशिएशंस में, जहाँ पर उन्होंने अमेरिकन के साथ नेगोशिएशन की, जहाँ पर अब भी वो अपने एक रिकन्सिलिएशन गवर्नमेंट बनाने के लिए वो दोहा में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फिर आप देखें कि उन्होंने ईरान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, टर्की उनके विज़िट किए, उनकी गवर्नमेंट से मिले, और वहाँ पर उन्होंने अपनी जो है वो डिप्लोमेटिक इनिशिएशन शुरू की। तो इन बातों से लगता है कि शायद ये खेप जो तालिबान की है ये कुछ अक्लमंद होगी, और वो अपनी माजी की वाली गलतियां नहीं दोहराएंगे। तो इस उम्मीद से अल्लाह ताला से दुआ भी है कि इनको राह रास्त पे रखे अल्लाह मियाँ, और
ان کو دوسرے لوگوں کے ساتھ جو کمیونٹیز افغانستان میں بستی ہیں ان کے ساتھ اچھا بیہیو کریں، اور ابھی تک جو مثالیں سامنے آئی ہیں اس سے مجھے خیر کی امید ہے انشاءاللہ۔ اچھا، میں ذرا آؤں گی شمس العباس بھائی کی طرف، کیونکہ یہ مجلس کا سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ ایام اضحیٰ ہیں اور ان کو مجلس میں واپس جانا ہے۔ آپ کو ہم نے بلایا اسی لیے کہ سب سے زیادہ جو قربانیاں دین تھیں، یہ جو وار چلی ہے، اس میں ہزارہ کمیونٹی۔ دیکھیں ہزارہ کا بیسکلی ہزارہ کمیونٹی کے آپ تاریخ میں جائیں گے تو بیسکلی ہزارہ جو ہے وہ صرف افغانستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں، ایران میں اور سیریا میں بھی ہزارہ کمیونٹی آباد ہے، اور کیونکہ ان کی سب سے میجر میجورٹی جو ہے وہ افغانستان سے، کیونکہ روٹس بیسکلی افغانستان سے تھا، تو ابھی بھی جو افغانستان کے کافی ایریا کے اندر جو ہے وہ ہزارہ کمیونٹی ہے، جن میں مین کابل ہے، مزار شریف ہے، جن میں بامیان جو سینٹرل افغانستان ہے، اور ہرات کے اندر بھی کافی ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ آباد ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیک ان 1800s میں جو ہے جب کنگ عبد الرحمن کے ظلم و ستم شروع ہوئے تھے اور جینوسائیڈ ہوا تھا ہزارہ کا، تو اس وقت برٹش آرمی میں بھی کافی ہزارہ کمیونٹیز تھے، جو کہ ہزارہ پوائنیئر کے نام سے تھا، جو ایک بریگیڈ تھا برٹش آرمی کا، اور ان کو انہوں نے ڈپلوائے کیا تھا یہاں کوئٹہ میں، جس کی وجہ سے ایک ریجیمنٹ ابھی بھی، اگر آپ کبھی کوئٹہ سے آپ کراچی بائی ٹرین جائیں گے، جو جتنے بھی ٹنلز ہیں وہاں پہ، جو میرے خیال میں کافی سارے ٹنلز ہیں، وہ سب ہزارہ کمیونٹی نے ہی بنائے تھے، تو کافی کنٹریبیوشن ہے۔ پھر آپ ہزارہ کمیونٹی کی کنٹریبیوشن بیوروکریسی میں لے لیں، آرم فورسز میں لے لیں۔ مائی اون گرینڈ فادر جنرل مصطفیٰ واز دی کمانڈر چیف آف پاکستان اینڈ شربت علی چنگیزی واز چیف ایئر مارشل۔ تو اسی طرح ہزارہ کمیونٹی کی بہت خدمات پاکستان کے حوالے سے، اور اسی طرح جو افغانستان کے اندر بھی ہزارہ کمیونٹی کی کافی خدمات رہی ہیں، اور چونکہ میجر افغانستان کے اندر ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ دو ہی ایریا کے اندر زیادہ مقیم ہیں، ایک تو کابل کے اندر اور دوسرا جاغوری کے اندر، اور جاغوری غزنی پروونس کے اندر جو ہے وہ آتا ہے، تو کافی ایجوکیشن وہاں پہ ہے۔ علاوہ ازیں جو سینٹرل افغانستان کے اندر بامیان وغیرہ کا جو ایریا ہے، وہاں چونکہ وہ کافی بیکورڈ ایریا ہے، تو وہاں پہ غربت بھی بہت زیادہ ہے، اور بہت اچھے اسکولز یا روڈ وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اب چونکہ صورتحال سٹارٹ ہوا افغانستان کے اندر، تو افغانستان کے اندر تو سب سے پہلے تو سب کی یہی کوشش تھی کہ یہ سلسلہ ہو ہی نہ، طالبان آئے نہ، چوں اس کے ایک خوف اور اس کا جو ایک تشدد کا جو سلسلہ 20 سال پہلے ہوا تھا، جو لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں کا قتل عام، جس میں ہزارہ کمیونٹی کا بھی بہت زیادہ قتل عام، صرف مزار شریف میں جو ہے اوور دا نائٹ 10,000 پیپل کا مرڈر ہوا، ماس مرڈر۔ تو وہ چیزیں، وہ دہشت، وہ خوف اس دفعہ بھی لوگوں کی نگاہوں میں تھا یا ان کے ذہن میں تھا کہ ایسے نہ ہو کہ ان کے آنے سے اب پھر وہی سلسلے جو پہلے ہوئے، جو قتل عام ہوا، اب وہ سلسلہ نہ ہو۔ تو اس وجہ سے تشویش بہت زیادہ تھے، لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے، اور جب دیکھا کہ بہت سارے لوگ سرنڈر کر رہے ہیں، اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ایک بہت وارلورڈ، جو کہ رشین انویژن کے دور سے ایک جو وارلورڈ سب سے پاورفل لارڈ حاجی اسماعیل ہرات کے اندر سمجھا جاتا تھا، جب اس نے سرنڈر کر دیا تو سلولی اینڈ گریجولی پھر سب نے سرنڈر کرنا شروع کر دیا۔ ایسے نہیں ہوا کہ مطلب کوئی فائٹنگ ہوئی یا کوئی قتل و خون ہوا یا سرنڈر ہوا، انہوں نے دیکھا فورس آ رہے ہیں، اور ان کے جس طرح، جس انداز اور جس لہر سے وہ آ رہے تھے، تو وہ آبویس تھا۔ نہیں تو آپ بھی دیکھیں کہ افغانستان نے بالخصوص اتنے عرصے کے اندر جو 20 سال کا محیط گزرا ہے، اربوں ڈالر انہوں نے خرچ کر کے جو سب سے سفسٹیکیٹڈ آرمی سے ٹریننگ لے کے فورس بنایا، تو کیا ان کے اندر اتنی بھی قوت نہیں تھی کہ وہ ایک دن یا ایک ہفتے ریٹیلیشن کرتے؟ لیکن نہیں کیا۔ آپ سب لوگوں کا موقف ہے، لیکن میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہزارہ کمیونٹی کیا ڈری ہوئی ہے؟ کوئٹہ کی صورتحال کیا ہے؟ مائگریٹ کر کے آئے؟ ڈرا ہوا ہے اس وقت، تو پورا افغانستان ڈرا ہوا ہے۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک تو بہت قبل از وقت ہے۔ دیکھیں اب تو آئے افغانستان کے اندر وہ قتل و غارت نہیں ہوا ابھی تک۔ ابھی بھی میں آپ کو جو تازہ ترین رپورٹ بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی آج بھی جو ہے وہ محرم کا جو مجلس کا سلسلہ تھا وہ کابل کے اندر برپا ہوا ہے۔ اچھا، تو ایک یہ اگر آپ افغانستان سینٹرل افغانستان یوٹیوب کا چینل ہے جو وہاں سے آپ کو لائیو ساری چیزیں دکھا دیتے ہیں، آپ جا کے چیک کریں گے تو
کی ڈیٹ میں بھی 15 اگست کو بھی جو ہے وہ آزاداری کی گئی ہے. بس صرف ایک خوف و ہراس یہ ہوا کہ جو کابل کا جو چوک ہے وہاں سے جتنے علم وغیرہ تھے وہ سارے اتار کے وہاں پہ طالبان نے اپنے جھنڈے وہاں پہ لہرائے اور یہ کہہ کے لہرائے کہ شیعوں کا جو ہے یہ شیعوں کے جھنڈوں کو اتارو اور اپنے جھنڈے چڑھاؤ. تو اب وہ تھوڑا سا ایک خوف اور عنصر ہے. نہیں تو ادروائز تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر کسی کو اپنے اعلان تو یہ طالبان کی طرف سے ہوا ہے کہ جی ہم کسی کو نہیں چھیڑیں گے, شریعت کے مطابق یا قانون کے مطابق آپ جو مطلب رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کو فالو کریں, لا اینڈ آرڈرز کو فالو. لیکن جو ہمارے لیے سب سے جو چیز ہم جس سے ڈر رہے ہیں, چاہے وہ کوئٹہ کے ہزارہ ہوں چاہے وہ افغانستان کے, چونکہ افغانستان میں جو کچھ ہوگا اس کا امپیکٹ کوئٹہ پہ بھی پڑے گا کیونکہ ڈیفینیٹلی روٹس ہیں ان کے آپس میں. تو ہم اب جو ہو چکا ہے تو ہو چکا ہے, لیکن ہم یہی دعا کریں گے اور یہی التجا کریں گے اللہ سے بھی کہ اللہ ان کو بھی جو ہے وہ ہدایت دے کہ جو ظلم اور ستم یا جب وہ بربریت انہوں نے پچھلے مرتبہ کی اب وہ یہ نہ اور اب نہ کریں. ہاں پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو نہ کریں. آپ ہی سے پوچھوں گی قیصر صاحب کہ یہ جو ایک ہیش ٹیگ کا بھی سلسلہ شروع ہوا اور آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ اس کے پیچھے کون تھا, مطلب جو جس طرح کی میں دیکھ رہی تھی وہ جو ہے انڈین کمیونٹی سے مودی سرکار کے یا آر ایس ایس نمائندے بڑے ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر, اور جس طرح کی وہ چیزیں لکھ رہے ہیں اور پرووک کر رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی کو. جیسے کہ 14 اگست کا دن تھا, لائیو شوز چل رہے تھے, اس میں بھی انہوں نے جا کے اس طرح کی الفاظ لکھے جس سے جو ہے پاکستانی کمیونٹی کو جو ہے وہ غصہ آیا. پاکستان کا موقف تو بہت کلیئر ہے, پاکستان کا کیا رول رہا اس میں؟ دیکھیں پاکستان کا رول تو جو گراؤنڈ ریالٹی ہے تو وہ نہیں ہے جو ہیش ٹیگ پاکستان کو منسوب کیا جا رہا ہے. فیکٹ یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا اس کو ایلیبریٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی ایک دو واقعے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ڈیولپمنٹس یا نیوزی لینڈ میں ہوئی ہیں پچھلے 2 روز میں. یہاں پہ ایک ریلی پلان کی گئی ہیش ٹیگ پاکستان کے عنوان سے آکلینڈ میں, جس میں مٹھی بھر لوگوں نے شرکت کی, لیکن اس کو ایک لوکل ایم پی ہیں گلریز جو ایران ڈسینڈنٹ کی ہیں, انہوں نے اس کو پیٹرنائز کیا. شی وینٹ دیئر. اس کے بعد اپنے سوشل میڈیا پہ انہوں نے پہلے تو لکھا کہ جی یہ پاکستان بیکڈ ٹیررزم ہے افغانستان میں اور ہونے والا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کیا جائے. جب انہوں نے یہ لکھا تو اس نے ایک کافی زیادہ غم و غصے کی جو لہر ہے وہ ہماری کمیونٹی کے اندر آئی, اور پورے فرام ون اینڈ ٹو دی ادر ایوری باڈی واز جمپنگ اپ اینڈ ڈاؤن کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو لوگوں نے اس پہ پوچھنا شروع کیا, اور وہ جو ایم پی تھیں انہوں نے جا کے تو خیر وہ پہلے تو سائلنٹ رہیں, اور اس عرصے میں یہ ہوا کہ کرائسٹ چرچ میں 2 افغانی نوجوان انہوں نے مل کے ایک پاکستانی نوجوان کی بغیر کسی وجہ سے پیورلی اٹ واز اے ہیٹ سچویشن اس کی پٹائی کی اچھی خاصی, یہاں تک کہ وہ اچھا خاصا زخمی ہو گیا اینڈ ہی واز ناک ڈاؤن. تو یہ ایک ارریسپانسبل لیڈرشپ جو ہے اس کے ایسے کانسیکوینسز آتے ہیں. اب چونکہ یہ ریپرزینٹ تو نیوزی لینڈ کو کر رہی ہے جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تو دس وازنٹ لوکنگ ویری گڈ. اینی ہاؤ وہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی وہ اپالوجی آتی یا کوئی ایکسپلینیشن آتی, انہوں نے جا کے کنوینئنٹلی اپنی پوسٹ کو ایڈٹ کیا اور اس میں سے پاکستان کو ریموو کیا, لیکن وہ باقی کا متن وہی رہا. اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے فردر ایڈٹس کیے اس کے اوپر. تو what that shows کہ جو کیریکٹر ہے ایک لیڈرشپ میں جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کی جو کوالٹی ہے وہ بڑی سیریسلی انڈرمائن ہوئی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اگین جیسے آپ نے مودی سرکار کی بات کی تو وہ obviously آپ اس کو ڈیپ پاکٹس کا نام دے دیں, آپ اس کو جو بھی پرسپیکٹو دے دیں, جو بھی انفلوئنس کہہ دیں, وہ سم ہاؤ وہ اپنی جگہ پہ اس کا ایک ہے. لیکن وہ یہ چیز جو ایک ایتھنک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیلنس ہے یا اسٹیٹس کو ہے اس کو یہ سپورٹ نہیں کر رہی ہیں, اور خاص طور پہ جو نیوزی لینڈ ہے یا آسٹریلیا فار دیٹ میٹر اس میں کافی ولنریبلٹی ہے. یہاں پہ تو جو کمیونٹیز ہیں دے ہیو. تو یہ جو ہے تو جو پاکستان کا موقف جو آپ کا اوریجنل کویسچن تھا کہ اس میں ہمارا یا پاکستان کا کیا سٹانس ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ جو طالبان ہیں ان کی کسی قسم کی میکنگ میں یا جو بھی ان کا اس وقت میک اپ ہے اس میں پاکستان کا کیا رول ہو سکتا ہے. 20 سال تو وہاں پہ
یو ایس یا یو این کی فورسز نیٹو فورسز رہی ہیں, 3 لاکھ فوجی تو انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں وہاں پہ, تو اس کے بعد بھی مطلب کوئی اس کا ریشنل نہیں ہے نا, اٹس ویری illogical, it doesn't stack up, is no brainer. کوئی بھی جو ہے کامن سینس اس کو سنتھسائز کر سکتا ہے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے وہاں پہ. تو بات یہ ہے کہ ہم دونوں یہاں پر آسٹریلین ہونے کے ناطے سے ہم بیٹھ کر اپنی اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹ کریں کہ ایکچوئل مسئلہ ہے کیا تھا, ہوا کیا ہے. جتنی ہسٹری میں جانتا ہوں, جب سے ہم جوان ہوئے ہم نے دیکھا ہے یہ 45th ایئر ہے افغان کانفلکٹ کا. 1976-77 میں یہ شروع ہو چکا تھا, اس سے پہلے بھی تھا, لیکن وہ انٹرنل پاور گریبنگ کا تھا ان کا ایشو. تیرے بھی صحن میں گرنے لگے ہیں سنگ تو کیا چلی تھی شہر میں, یہ رسم بھی تو گھر سے تیرے. سر کشمیر پہ آج تک یہ افغانی کبھی نہیں بولے ہمارے ساتھ, افغانستان والے, مطلب معذرت کے ساتھ کبھی بھی ہم نے کوشش کی کہ آپ بھی بولیے, ایک مطلب اسلامی معاشرہ ہونے کی حیثیت سے, آپ اسلامی کمیونٹی کا پارٹ ہونے کی حیثیت سے کشمیری مسلمانوں کے لیے بولیں, انہوں نے کبھی نہیں اس کے لیے بولا. لیکن اگر وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر پاکستانی کمیونٹی جو ان باہر ملکوں میں رہتی ہے ان کا کیا رد عمل ہوگا, پاکستان کا کیا رد عمل ہوگا؟ ان کو ریلیشن اچھے بنانے چاہیے یا اس طرح جھگڑے کرنے چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے ایکچولی, کیونکہ بیرون ملک اب ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے رہتے ہیں. کوائٹ فرینکلی اسپیکنگ جو لوگ بھارت سے ہیں ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں بہت سارے لوگوں سے. انفارچونیٹلی ایک ایکسٹریم ایلیمنٹ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے مودی سرکار کا یا RSS کا, جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی جو بڑا ایک پوٹینشیل ملک ہے انڈرمائن کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہاں پہ ہمارے اندر سینرجیز ہیں, ہماری سپورٹس ایک طرح کی ہیں. ہم لوگ جب کرکٹ کھیلتے ہیں یا دیکھتے ہیں وہاں جا کے تو سبھی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, اس میں افغانی بھی ہیں, اس میں پاکستانی بھی ہیں, اس میں بھارتی بھی ہیں. تو یہ اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یہاں پہ جو لوکل جو گورنمنٹس ہیں ان پہ بھی پہنچ جاتی ہے. اور میں اس بات کو میں بلکہ دہرانا چاہوں گا ایمفسس کے ساتھ کہ جو یہاں لوکل لیڈرشپس ہیں, یہ وقت نہیں ہے کہ یہ آپ پیٹرنائز کریں, خاص طور پہ غلط چیز کو جانتے ہوئے, کیونکہ اس کی آپ کیا کریں گے, آپ اس کو ڈرائیو کریں, آپ ڈرائیور بن رہے ہیں, اس کو پیٹرنائز بھی کر رہے ہیں, جو یہاں پہ پولرائزیشن ہو سکتی ہے کمیونٹیز کے درمیان میں, جو ان کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ ایک جو ویسٹرن کنٹری, خاص طور پہ یہ جو آسٹریلیشیا ہے یہاں پہ, تو ایک سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں, ہمارے اندر ایک ٹالرنس ہے اور ہم نے لرن کیا ایک دوسرے کے کلچر کو جاننا, ایک دوسرے کے ساتھ رہنا. تو جو یہاں کی لوکل لیڈرشپس ہیں ان پہ بہت زیادہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خیال کریں. اور بلا وجہ سے, اور خاص طور پہ ہم پاکستانی بھی اتنی ٹف حالات سے آگے آئے ہیں, ہم بھی بڑے سینسٹیو ہیں اور ہمارے جذبات بھی اسی طرح مجروح ہوتے ہیں. اگر کوئی ہمارے ملک کے بارے میں کوئی غلط بات کرے گا یا ہمارے اسٹریٹجی, ہماری آرم فورسز کے بارے میں یا جو ہمارے انسٹیٹیوشنز کے بارے میں غلط بات کرے گا, تو وہ ہم اس سے شدید مجروح ہوں گے. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ جو بیرون ملک یا جو آف شور کمیونٹیز ہیں ان کو کیسے آپ نے اس کو بیلنس کرنا. دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے کہ بیک ہوم, دیکھیے افغانستان ہم بات تو کر رہے ہیں, لیکن پچھلے 20 سال کیا افغانی وہاں رول کر رہے تھے؟ اب دیکھیں نا, یہاں ہمارے نیوزی لینڈ سے کرس کارٹر ہیں, وہ 4 سال وہاں جا کے ہی واز اے CE جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی UN کی. اعجاز بھائی, کچھ کشمیری گروپس جو ہیں, آپ کا مائک میوٹ ہے, میں ان میں دیکھ رہی تھی کہ وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی آزادی بھی وابستہ ہے طالبان کی حکومت کے ساتھ. آپ اس کو کیسے کہیں گے؟ دوسرا یہ کہ خود مطلب آپ جو ملبہ ڈال رہے ہیں پاکستانی حکومت پر یا پاکستان پر یا پاکستانی کمیونٹی پر, جو عمران خان کا بڑا سخت بیان آیا کہ جو پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے خلاف بولے گا ہم اسے ڈیپورٹ کر دیں گے فوراً, اس میں بھی بڑا شدید رد عمل آیا, جو کہ میں سمجھتی ہوں غلط نہیں ہے. جبکہ افغانستان کا اپنا میڈیا, وہاں کے اپنے لوگ اشرف غنی کو بھگوڑا کہہ رہے ہیں, تو ان کا اپنا جو لیڈر تھا وہ تو بھاگ گیا.
تو پھر یہاں پہ ملبہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ ذرا دیکھیں کشمیری جو خوش ہو رہے ہیں اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ لوگوں کو شاید یہ سمجھ نہیں ہے کہ مسلم جو ہے وہ ایک امہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جو سب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ناخن اور یہ جو گوشت ہے اس کی حیثیت رکھتا ہے، کہ اگر ایک مسلم برادر کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مسلم جو ہے اس کو آٹومیٹیکلی اس کی پین محسوس ہوتی ہے. یہ ہے وہ جو کانسیپٹ جس نے مسلم امہ کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے کہ اگر عرب میں کوئی انسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف تو پاکستان میں تڑپ پائی جاتی ہے. پیلسٹائن میں ہوا اور جلوس اور جلسے پاکستان میں ہوئے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ کانسیپٹ آف امہ ہے. اب دیکھیں افغانستان کو لبریٹ کروایا جس پاور نے، جو طالبان ہیں، اب ان کی طرف امید بڑھ چلی ہے کشمیریوں کی کہ جی کشمیری جو ان کی طرف ایز اے نجات دہندہ دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی سپر پاور، ناٹ اونلی ون، رشیا واز اے سپر پاور، اس کو ڈیفیٹ کیا، اس کے بعد امریکہ، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں امریکہ اور یو این اور نیٹو ٹوگیدر، تو اس سے بڑی فورس تو ہو نہیں سکتی نا دنیا میں. اگر وہ ان کو بھی سروائیو کر گئے ہیں ان کے سامنے، تو اب شاید ٹائم آ گیا کہ وہ ہم کو بھی لبریٹ کروائیں. اب یہ باتیں تو انڈین میڈیا پہ چل رہی ہیں نا کہ اگر طالبان جو ہیں وہ افغانستان میں آ گئے تو جہاد کشمیر میں تیزی آ جائے گی. اور انڈیا میں یہی تو انڈیا اور امریکہ کا آپس میں ڈس ایگریمنٹ تھا. امریکنز کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی آرمی بھیجو، تو مودی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں نے آرمی بھیج دی تو میرا کنٹری ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. تو یہ تھا خوف جو کہ انڈیا کو تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ صحیح تھا. اور یہ جو کشمیری آج جوبلنٹ ہو رہے ہیں وہ اس ناطے سے ہو رہے ہیں کہ ہمارے بھائی، ہماری امت مسلمہ کے جو نئے یہ جو لوگ ابھرے ہیں جنہوں نے اپنا ملک آزاد کروایا ہے، شاید وہ اب ہماری ہیلپ کر کے ہمیں بھی آزاد کروائیں. کچھ غیرت آئے ہوں. اچھا، یہ آخری پیغام دے جائیں اپنی کمیونٹی کو، کیونکہ دیکھا جائے تو مطلب ہمیں تھوڑا سا اپنا دل بڑا کرنا ہوگا. میں پاکستانی کمیونٹی سے یہ ریکویسٹ کروں گی، کیونکہ اس وقت جو یہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں افغانستان کو، وہ ڈرے ہوئے بھی ہیں، کچھ ان کے جذبات بھی مجروح ہوئے ہیں. اس لیے اگر وہ آپ کو پرووک بھی کریں تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو بڑا پولائٹلی جواب دیں. اور یہاں پہ میں یہاں سے لائیو جا رہا ہے، میں آفر کرتی ہوں کوئی بھی افغان کمیونٹی سے ہمارے چینل پہ آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے. کل بھی ہم اس سلسلے میں کچھ گفتگو کریں گے. 8 بجے ہمارا دوبارہ ایک لائیو شو ہوگا، اور کچھ میں نے بہت اچھے ناموں کو اور بلایا ہے جیسے کہ آج تھے ہمارے ساتھ. تو آپ لوگ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. آپ دونوں اپنی اپنی کمیونٹی کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ میں سمپلی یہ اپنی پاکستانی کمیونٹی کو ادھر آسٹریلیا میں یہ کہوں گا کہ بھائی دیکھیں، اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو اوائڈ کیا جائے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ جو یہاں پر ابھی شکست خوردہ میں کہوں گا ان کو، اگر ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، ان کی امنگیں، ان کی امیدیں جو ہیں وہ برآمد نہیں ہوئی، تو وہ غصے میں ہیں، وہ وقتی غصے پہ ہیں. تو ہم کو بڑے دل کا ثبوت دینا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے تو آپ وہاں سے آؤٹ کر جائیں. آپ ان کے ساتھ بحث مباحثے میں نہ پڑیں. اس کنٹری میں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں اس کا ہم پیس جو ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہتے. یہاں پہ کوئی ایسی سچویشن نہیں پیدا کرنا چاہتے کہ جس کا دوسرے لوگوں کو جو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے وطندار ہیں، ان کو اس کا اثر ان کے اوپر پڑے یا ان کا لائف سٹائل. اور پھر دوسری یہ بات ہے کہ کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے. میں اپنی کمیونٹی کو یہ پیغام دوں گا کہ بھائی جلدی سے جلدی ویکسینیشن اپنی کمپلیٹ کر لیں. جنہوں نے ایک جیب کروا لی ہے وہ دوسری جیب کے لیے تیاری کریں، کیونکہ پریمیئر بارہا دفعہ یہ کہہ چکی ہیں کہ جو ٹکٹ ہے، ٹکٹ ٹو فریڈم از ویکسینیشن، اور ہم کو ویکسینیشن کروانی چاہیے. تو پلیز خدا را پرو ایکٹیو ہوں اور ویکسینیشن کروائیں. دونوں میسج آپ کے بہت اچھے تھے. آخری کچھ ورڈز کیسر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی ضرور، تھینک یو اگین. دیکھیے، جہاں تک تو تعلق ہے افغانیز ہمارے برادرز ہیں، ہماری سسٹرز ہیں، ہمارے ایلڈرز ہیں. پاکستان کے ہسٹوریکلی بہت ہی خوبصورت ریلیشن شپس رہے ہیں افغانیوں کے ساتھ. بلکہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا یہ کہتے ہوئے کہ جی 3 ملین یا 7 ملین ریفیوجی، وہ ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ اور رہے ہیں.
اور انشاءاللہ پاکستان کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں. جو پشتون ہیں ان کی ایک میجورٹی ہے, وہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان میں موازنہ کیا جائے تو وہ پاکستان میں ہے ان کی میجورٹی. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں اتنے ہی عزیز ہیں جیسے ہمیں اپنے پاکستانی بھائی عزیز ہیں. تو ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں بردباری کا ثبوت دینا ہے, ہمیں بڑے ہونے کا بھی ثبوت دینا ہے, اور آگے فیوچر میں اپنے ریلیشن شپ کو ان کے ساتھ بلڈ بھی کرنا ہے. اور جو ہماری سنرجیز ہیں, ہماری کامرس کی سنرجیز ہیں, بزنس کی ہیں, اور ڈفرینٹ کلچرل ہیں, اس کو بھی ہمیں ایکسپلور کرتے رہنا ہے. ایک یہ ہے. اور ویری کوئکلی میں تھوڑا سا کشمیر پہ بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ دیکھیے اس وقت اگر ٹرولی دنیا میں کہیں ظلم اپنی ایکسٹریم پہ ہو رہا ہے اور ایک لمبے عرصے سے ہو رہا ہے تو وہ کشمیر ہے, جہاں پہ کہ اٹس اے سب جیل. اور جب سے آرٹیکل 370 جو ہے وہ اس کو سبوتاج کیا گیا, تو اس کے بعد سے تو بالکل وہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں, آپ بات نہیں کر سکتے ہیں. فیک انکاؤنٹرز وہاں پہ ہوتے ہیں, ماس گریوز وہاں پہ ہیں, اور کسی بھی لیول پہ وائلنس, ایکسٹریم وائلنس جو آپ ویژولائز امیجن کر سکتے ہیں وہ. اچھا, اب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ جی کشمیریوں کو, ٹھیک ہے وہ ایک لبرل, وہ تو ایک نظریاتی بات ہے, لیکن اس ظلم سے تو ان کو خاتمہ ملنا چاہیے. اور یہ اس پہ ریز کرنا بات بہت ضروری ہے. اور ایوری رسپانسبل مسلمان ہونا اس کے ضروری نہیں ہے, ایک رسپانسبل ہیومن بینگ انسانیت کے ناطے بھی آپ کو وہاں پہ, انسانیت کے ناطے وہاں پہ. اب دیکھیں ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے وہاں کشمیر پریمیئر لیگ چل رہی تھی, کتنا خوبصورت سما تھا وہاں پہ, لوگ انجوائے کر رہے تھے. اور دوسرے اس کے لیے بڑے روڑے اٹکائے ہیں جو آپ کے سامنے ہے کہ وہ انہوں نے پلیئرز کو تھریٹ بھی کیا ہے. وہ جی, انہوں نے سب کچھ کیا وہاں پہ. میں آپ کی بات سمجھ گئی, ٹائم ختم ہو رہا ہے ہمارا, لیکن میں آپ کو پھر انشاءاللہ دعوت دوں گی کبھی. سو بات صرف اتنی ہے کہ اس وقت جو کہ اعجاز بھائی نے بھی اور قیصر صاحب نے بھی جو میسج دیا وہ یہی ہے کہ ہمیں بردباری کا, بڑے پن کا ثبوت دینا ہے, ہمیں تصادم میں نہیں آنا ہے, بلکہ ہم ان کو یہ بھی ایشورٹی دلائیں گے کہ اگر کہیں ایسا ہوا کہ ظلم وہاں پہ افغانستان میں ہوا تو ہم آپ کے ساتھ آواز اٹھائیں گے, لیکن ہم سے ریلیشنز آپ بنا کے رکھیں. اور ہم نہیں چاہتے کہ تصادم ہو اور آسٹریلیا کا بھی امن خراب ہو. تو اپنا بہت خیال رکھیں, انشاءاللہ پھر آپ کے پاس جلد کچھ اور انفارمیشن لے کر آئیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیں, خدا حافظ.